अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, वैसे तो अपोजिशन का काम होता है हुकूमत से सवाल करना और हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन बनना, हुकूमत के मामलात को बड़ी कड़ी निगाह से देखना और उसके बाद एक अपोजिशन का किरदार अदा करना। लेकिन अपोजिशन के अपने अंदर अगर अपोजिशन शुरू हो जाए तो फिर अपोजिशन नहीं कर सकती। मियां जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा, उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद मियां जावेद लतीफ़ साहब को मुस्लिम लीग नून की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आइए ज़रा वो इंटरव्यू देखते हैं कि मियां जावेद लतीफ़ साहब ने उस इंटरव्यू में कहा क्या था। मफाहमत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं और उसके बाद मियां जावेद लतीफ़ साहब को यही शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। मियां जावेद लतीफ़ साहब आज मेरे प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या वो आज भी अपने इस बयान पर कायम है। मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपने ये फरमाया कि कुछ लोग आपकी पार्टी के अंदर असाइनमेंट्स के ऊपर आए हुए हैं, आप अपने बयान पे कायम हैं अभी भी? शुक्रिया मंसूर अली ख़ान। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बात पे भी कायम हूँ और मेरे जैसे लाखों नवाज शरीफ के जो फॉलोअर हैं वो उस बात पे कायम है कि देखें, बात सीधी सी है और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर कि जब नवाज, और मैं ये जो बात कहने लगा हूँ आपसे, मैं 35-36 साल से नवाज शरीफ के साथ काम कर रहा हूँ और इतना ही अरसा मेरी दोस्ती का है जमात के अंदर शहबाज शरीफ से। ठीक। और शहबाज शरीफ साहब से वाहद बंदे हैं जिनसे मेरी दोस्ती है जमात के अंदर, जिसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं है। मगर मैं जो देखा मैंने 35-36 सालों में, नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में होते हैं तो ये मैं 85 की बात करने लगा हूँ, तो एक प्रेशर ग्रुप होता है और वो उस नवाज शरीफ को प्रेशर में लाकर अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है। जब उस वक्त अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दबाव में रखने की कोशिश करती है। मगर आज 90 की दहाई के बाद थोड़ी तरतीब बदल गई कि इक़्तिदार में होते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो दबाव में लाने की कोशिश करती है नवाज शरीफ को, और अपोजिशन में नवाज शरीफ को जो मसलत पसंद होते हैं, जो मसलत से का शिकार होते हैं लोग, वो प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं। और मेरा जो मसला है, और मैं ये पहली दफ़ा शोकाज नहीं हुआ मुझे, अच्छा, मेरा मसला ये है कि मैं कभी भी लीडर की क़यादत की, नवाज शरीफ की साख पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा, मैं कभी दरमियान में खड़ा नहीं होता, मैं एक साइड पे खड़ा होता हूँ। और 94 में गालबन 94 में भी मेरी बुनियादी रुकनियत मुस्लिम लीग की ख़त्म कर दी गई थी। किसने की थी? उस वक्त के चौधरी शुजात प्रेसिडेंट थे। अच्छा। खोसा सरदार जुल्फ़कार अली खान खोसा जनरल सेक्रेटरी थे और सीनियर लीडर थे उस वक्त चौधरी निसार अली खान। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले जो फरमाया कि इस मरतबा कुछ उलट हो गया कि नवाज शरीफ साहब या आपकी पार्टी जो है वो अपोजिशन में है और एक प्रेशर ग्रुप जो है उनको जो है उनके ऊपर प्रेशर डालता है मामलात को तब्दील करने के लिए या बयानिए को तब्दील करने के लिए या कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, इसका ताल्लुक मेरी नज़र में शहबाज शरीफ साहब हैं। आपके ख्याल में भी यही है या कोई और? नहीं, मैं अगर मेरी बात आप सुन लेते तो शायद आपको ये सवाल करने की ज़रूरत पेश ना आती। देखें, मेरा जीना मरना इस बयानिए के साथ है। ठीक है। और मैं पूरी दिल से ये महसूस करता हूँ कि मुल्क और कौम की बेहतरी इसी में है जो नवाज शरीफ बयानियाँ दे रहे हैं कि आइन कानून की बालादस्ती। और हम 72 सालों से मसलत का शिकार होते आ रहे हैं। और मैं जो बात कह रहा था कि इससे पहले भी मेरी रुकनियत मुअत्तल की गई, उस वक्त के जो प्रेशर ग्रुप थे मैंने उनकी निशानदेही की और मैं उनके सामने बोलता था कि ये आप नवाज शरीफ को गलत तौर पर दबाव में लाने की कोशिश करते हो, और ये बात शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। अच्छा, मैं जो बात ये कह रहा हूँ, ठीक है, अपनी रुकनियत के मुअत्तल होने वाली बात। ठीक है। अब जो बात आप कह रहे हैं कि जो बात मैंने जिस इंटरव्यू के हवाले से मुझे शोकाज दिया गया, मंसूर अली ख़ान, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मुल्क व कौम अब इस बात की मुतहम्मल नहीं है कि हम बार बार मसलत का शिकार होते जाएं। और अगर
آپ جماعت کے اندر جو لوگ ہیں وہ کہیں کہ ہمیں مسلط سے کام لینا چاہیے، تو بھائی میرے آپ یہ بتا دیں کہ سیاست کے کوئی کہے کہ اصول نہیں ہوتے. میں نے جو نواز شریف سے سیکھا ہے وہ سیاست کے اصول بھی ہوتے ہیں. میں نے جو نواز شریف سے سیکھا ہے نظریہ بھی ہوتا ہے. میں نے جو نواز شریف سے سیکھا ہے وہ ہر حال میں تکڑے بندے کے سامنے حق گوئی سے دریغ نہ کرنے کا سیکھا ہے. تو میں تو کسی طور پر بھی مسلط کا شکار نہیں ہو سکتا. رانا تنویر صاحب نے ابھی ایک انٹرویو دیا ہے، کل ہی وہ انٹرویو ناظرین نشر ہوا، اور اس میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا ہے. میرے خیال میں آپ پہلے دیکھ لیجئے، پھر میں میاں جاوید لطیف صاحب سے سوال کرتا ہوں. دیکھیے کیا فرما رہے ہیں رانا تنویر صاحب. مریم بی بی کا جو طریقہ کار ہے لوگ تو بہت پسند کرتے ہیں. اس پہ ہے تھوڑا سا ایک کہ جی ان کے اس طرح تقاریر سے یا بات کرنے سے شاید معاملات جو پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں شاید شدت آتی ہے یا تھوڑی سی پارٹی پہ زیادہ پریشر آتا ہے. دوسری طرف جو پارلیمنٹ ہے اس کی جو پولیٹکس ہے اس میں یقینی طور پہ تھوڑا سا پریشر آتا ہے، اور ہمیں وہ جو سپیس ہمیں ملنی چاہیے جو ہمیں لینی چاہیے وہ ہم نہیں لے سکتے. یہ رانا تنویر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. سر پریشر بڑھتا ہے نا، پریشر بھی تو آتا ہے پھر پارٹی کو. میں منصور علی خان یہی عرض کرنا، میرا بنیادی اختلاف ہی یہ ہے اس بات سے کہ جس شخص نے، جس لیڈر نے آپ کے نے اصولوں پر، آئین قانون کی بالادستی پر، پارلیمنٹ کی سپریم اس کو منوانے کے لیے اپنی حکومت گنوا دی، اپنا بزنس ختم کر لیا، اپنی فیملی کے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر جیل چلا گیا، اپنی جماعت کے لوگ اس کی مصیبت میں آئے، وہ آج لندن بیٹھا ہوا ہے، اپنی بیماری کا پر کمپرومائز نہیں. آپ اس کے باوجود یہ کہتے ہو کہ آپ مسلط پسندی کا شکار ہو جائیں. آپ پھر یہ کہتے ہو کہ ہمارے اندر بھی الیکٹیبل لوگ ہیں. آپ پھر یہ مجھے بتائیں کہ کیا ہم مسلط پسند لوگوں کے سامنے سرنڈر کر جائیں؟ کیا ہمیں یہ کوئی بتائے کہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے یا ان لوگوں کو ساتھ رکھنے کے لیے آپ اصولوں سے انحراف کریں گے؟ کروڑوں لوگ جو ہیں آپ کے فالوور ہیں اور آپ کی اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ 72 سالوں میں اگر مسلط پسندی کا ہم شکار لیڈرشپ نہ ہوتی تو پاکستان آج آئین قانون کی بالادستی کا. میاں صاحب آپ بھی تو مسلط سے کام لے رہے ہیں نا، آپ بھی تو ان لوگوں کے نام نہیں لیتے. آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی لوگ ہیں، 4-5 لوگ ہیں اسائنمنٹ پہ آئے ہوئے، نام تو آپ بھی نہیں لے رہے. تو وہ بھی نہیں لیتے، وہ بھی اسی طرح مسلط سے کام لے رہے ہیں. نہیں میرا نہیں خیال منصور علی خان کہ یہ فورم ہوتا ہے میڈیا پہ آ کے. میں خود یہ بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے میڈیا پہ آ کے وہ مسلط پسندی والی یا وہ اسائنمنٹ والی بات کیوں کی؟ نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر مجھے پارٹی کا فورم دستیاب ہوتا، نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے تو اس وقت چند 2-3-4 پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئیں، 2-4 پارٹی کے بھی اجلاس ہوئے، مگر وہاں جب مسلط پسندوں کے حوالے سے سوال پارٹی کی اکثریت کے لوگوں نے سوال اٹھائے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ میٹنگ ختم کر دی گئی. اچھا. اور پھر آج مجھے یہ بتائیں کہ اگر چند لوگوں کو بٹھا کے پارٹی پالیسی بنانی ہے، ایک موقف کوئی رکھتا ہے کوئی دوسرا بھی موقف سنا جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں، اور میں شہباز شریف صاحب سے یہ توقع رکھتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میری ان کے ساتھ دوستی اور اس شوکاز سے میں اور ان کے قریب ہوں گا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھے بلا کے کم از کم وہ سنیں گے، اور جب سنیں گے تو میں جو اپنے دل میں بات رکھتا ہوں، جو میں اگر میڈیا پہ آ کر ان غلطیوں کی، کوتاہیوں کی میری ہوں یا کسی اور کی ہوں تو میں اس کا اظہار کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ اگر میرا ایک رشتہ یا اس بیانیے سے میرا رشتہ مضبوط نہ ہوتا تو میں بھی خاموشی اختیار کرتا، میں بھی درمیان میں کھڑا ہو جاتا. مگر میں درمیان میں کھڑا نہیں ہوں. میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کرتا ہوں کہ نواز شریف جو بات کہہ رہے ہیں
اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے, اسی میں قوم کی بھلائی اور اسی میں جماعت کی بھلائی ہے. ناظرین ایک مجھے بریک ہے, میاں جاوید لطیف صاحب کی جو آپ بات سن رہے, انہوں نے کہا کہ اس بہانے موقع ملے گا مجھے کہ شہباز شریف صاحب میری بات سنیں گے, اور اگر میڈیا کے اوپر آ کے ہمیں اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے اگر سنوائی نہیں ہوگی تو پھر ہمیں بولنا پڑے گا. پارٹی کے اندر کیوں سنوائی نہیں ہوتی, آخر کیا وجہ ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی گفتگو یا دوسروں کا بیانیہ یا دوسروں کی تجویز نہیں سننا چاہتے؟ یہ سوال رکھیں گے میاں صاحب کے سامنے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میاں جاوید لطیف صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ ٹی وی پہ اوپر آ کے ہمیں اس وجہ سے بولنا پڑتا ہے کہ اگر میٹنگز کے اندر آپ کی بات نہ سنی جائے تو پھر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اب سوال یہاں پہ سب سے بڑا یہ ہے میاں صاحب, آپ کو میٹنگز میں کون نہیں بولنے دیتا؟ نہیں منصور علی خان, میں نے یہ نہیں کہا کہ میٹنگ میں کوئی بولنے نہیں دیتا. میں نے یہ آپ سے کہا ہے کہ اگر میٹنگ تواتر سے ہوتی رہیں اچھا اور اس میں ہر ایک کا نقطہ نظر آ جائے تو پھر کسی کو میڈیا پہ آ کے بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک موقف رکھنے والا میڈیا پہ آ کے اپنی ساری گفتگو کرے گا تو پھر کیا دوسری سائٹ سے وہ جو بیانیہ نواز شریف کا ہے, جو نواز شریف تکلیف میں ہونے کے باوجود زور دے رہے ہیں, اور نفی اگر کوئی میڈیا پہ آ کے اس کے بیانیے کی کرے گا کوئی, تو کیا اس کے جواب میں دوسرا شخص میرے جیسا؟ یہاں پہ تو پھر ایک وہ پوائنٹ دوسری سائٹ سے بھی اٹھایا جائے گا نا, وہ یہ ہے کہ جی میاں جاوید لطیف صاحب جس بیانیے کی بات کر رہے ہیں وہ نواز شریف کا بیانیہ نہیں ہے, جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے. تو اگر آپ یہ آ کے میڈیا پہ کہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ کہا نا لوگوں نے, مجھے نہیں پتا کس نے کہا. یہ جو ابھی آپ کلپ سنوا رہے تھے جس شخص کا, اس نے کہا, تنویر صاحب نے سنوایا, یہ کہا. اچھا, اور اس کا جواب شاہد خاقان عباسی نے دیا اچھا کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو میرے پاس آ جائے, میں اس کو سمجھا دوں نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے. صاحب پھر پارٹی تو پھر ڈیوائیڈڈ ہے نا, بڑی سویر ڈیوائیڈڈ ہے, اس میں تو نظر آ رہا ہے. پھر نہیں, اس شوکاز سے جو بیانیے کا کم از کم ایشو تھا وہ ختم ہو جائے گا. بائی دی وے شوکاز نوٹس جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اپروول سے آپ کو دیا گیا. اس میں لکھا گیا ہے کہ یہاں پہ آئی ایم دیئر فور ڈائریکٹڈ بائی دا قائد ٹو ایشو دا شوکاز نوٹس ٹو یو, یعنی نواز شریف صاحب سے پوچھ کے آپ, اگر آپ کا بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب والا ہے تو نواز شریف صاحب بھی آپ کو نوٹس بھیج دیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہی اچھا ہوا ہے کہ جو ہم ڈسپلن کی بات کرتے تھے, ہمیں خوشی ہے کہ میرے سے ڈسپلن کا آغاز ہوگا. اچھا, مجھے شوکاز ملنے کے بعد اب میں کم از کم یہ ضرور توقع رکھوں گا کہ پارٹی کے اندر ڈسپلن ہوگا. ڈسپلن کیا ہے؟ آپ رائے اپنی دیتے ہو جماعت کے اندر, مگر جب لیڈر قیادت فیصلہ کوئی کر لیتی ہے تو پھر وہ حکم ہوتا ہے اور وہ آرڈر ہوتا ہے, وہ ایک کنسنسس سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. اس فیصلے کے خلاف اگر اس کے بعد آپ بات کرتے ہو تو پھر آپ ڈسپلن کو وائلیٹ کرتے ہو. ایک سیکنڈ, اب میں یہ کہوں گا کہ جو 3 سالوں کے اندر اور خاص طور پر پچھلے 2-2.5 سالوں سے اگر کوئی یہ بات کرتا ہے مسلط پسندی کی, کوئی میں ہوں یا آپ ہوں, کوئی جماعت کے اندر کوئی کرتا ہے, تو یہ ڈسپلنری ایکشن جو ہوا ہے اس کے بعد کم از کم ایک ہی فیصلہ, ایک ہی بیانیہ وہ ہوگا کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد. پھر یہ کوئی نہیں, یہ شوکاز نوٹس بھی آپ کو زبردستی دلوایا گیا, دیا نہیں جا رہا تھا. شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب آپ کی ضلعی سطح کی جو ڈویژنز کی میٹنگز تھیں وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے, آپ کو شوکاز نوٹس جاری ہوا. آج شہباز شریف صاحب نے جو میٹنگز تھیں ان کو ہیڈ بھی کیا, ان کو اٹینڈ بھی کیا, اور اب ملتان کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کو بھی اٹینڈ کریں گے. تو آپ نے یہ پرابلم کریٹ کی ہوئی تھی کہ آپ کو یہ شوکاز نوٹس نہیں جاری ہو رہا تھا. بات یہ ہے کہ اگر چلیں میرے سے آغاز ہو گیا, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈسپلنری ایکشن ہو میرے سے بھلے ہو, مگر مجھے یہ خوشی ہوگی کہ کم از کم اس کے بعد کوئی میڈیا پہ آ کے یہ نہیں کہے گا کہ اصول کی سیاست نہیں ہوتی, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آج ذاتیات کی جنگ ہے, کوئی آج یہ نہیں آ کے کہے گا. آپ کی پارٹی میں تو گروپ بنے ہوئے ہیں میاں صاحب, یہ بات میں ناظرین خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اس گروپس کے حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا تھا, یہ خواجہ آصف صاحب کی ذرا گفتگو سنیے گا.
یہ آپ کی پارٹی کے یہ حال ہے, 3 گروپس بنے ہوئے ہیں اس کے اندر. نہیں, آپ جو پھر میں وہی عرض کروں گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, میں اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے آغاز ہوا ہے, اچھا ہوا ہے. اچھا, اس لیے کہ جو آپ لوگ, اختتام بھی اتھی ہو گیا پھر. اختتام تو میرے پہ کئی دفعہ ہوا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, اختتام آپ سے ہوا ہے تو اختتام بھی یہی ہو گیا پھر. اچھی بات ہے یہ بھی, اس کو بھی میں انڈوز کرتا ہوں. اس لیے آپ کی اس بات کو کہ یار جماعتوں کے اندر شوکاز نہیں دیے جاتے, جماعتوں کے اندر بیٹھ کے پہلے بات کی جاتی ہے. آپ لیکن میں اس کو بھی کہتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں, میں خوش ہوں کہ جو بھی میں جماعت کا وہ ممبر ہوں کہ اگر نواز شریف آج یہ بات کہے کہ تیرا اسمبلی کا استعفیٰ چاہیے, تیرا پارٹی کا عہدے سے استعفیٰ چاہیے, اس بیانیے پر تیری جان چاہیے, تو تب ہم نتیجہ خیز اس تحریک کو بنا سکتے ہیں. میں تو آج وہ رول ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ ایک آگ کا دریا ہے اور نواز شریف اس تحریک کو لے کر جو چل رہے ہیں, جو پل کو توڑا جا رہا ہے, جو پل کو کاٹا جا رہا ہے یا اس پل کو بند کیا جا رہا ہے, تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تحریک نے جانا ہے, تو پل نہیں ہے. میں پل کا رول بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, بھلے اس آگ کے نتیجے میں خاک ہو جاؤں, مجھے خوشی ہوگی کہ کم از کم. ایک سوال, آپ نے کہا آپ پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اور پل کو توڑا جا رہا ہے. میاں جاوید لطیف کو اس بات کا پتہ ہے کہ پل کو توڑا جا رہا ہے, میاں نواز شریف کو اس بات کا نہیں پتا کہ پل کو توڑا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں یہ بتا دوں آپ کو کہ تحریکوں میں بہت سی قربانیوں کے بعد کسی منزل تک وہ تحریکیں پہنچتی ہیں. اس میں کوئی قربان بے گناہ ہو جاتا ہے, کوئی گناہ گار ہو جاتا ہے, اس کا قربانی ہو جاتی ہے. مگر تحریکوں میں یہ نہیں ہوتا, اور کبھی وہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی جو کہے کہ میں کیوں. ہوتی تحریکیں یا وہ قیادت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے جہاں آنکھیں بند کے قیادت کا فیصلہ مانا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے اس کے علم میں لا کر جو مجھے نوٹس سرو کیا گیا ہے اس میں کوئی بہتری ہوگی. نواز شریف غلط فیصلہ کرنے والا نہیں ہے جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں. وجہ یہ ہے, اور میں یہ سر جھکا کے ان کے فیصلے کو اس لیے بھی مانوں گا کہ میرا یقین ہے کہ میری قوم جہاں پھنسی ہوئی ہے, یہ پاکستان جہاں پھنس چکا ہے, اس بھنور سے نکالنے کی اگر اللہ کی رحمت کے بعد کوئی صلاحیت رکھتا ہے, تجربہ رکھتا ہے, تو اس کا نام نواز شریف ہے. یہ شو کاز نوٹس جب آپ کو ملا تو پہلا فون کس کو کیا پھر آپ نے؟ مریم نواز کو؟ نہیں, میں نے نہیں کیا. آپ نے گلا نہیں کیا کہ یہ کیا ہے؟ مجھے گلا ہے ہی نہیں. اچھا, مجھے کوئی گلا نہیں ہے. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا پارٹیوں میں شو کاز نوٹس نہیں جاری ہوتے. اس لیے کہ ابھی آپ نے 2 شخصیات کے کلپ سنوائے. جی, میں اس کے باوجود کہ مجھے شوکاز ملا ہے, میں اس حق میں نہیں کہ ان کو شوکاز دیا جائے. میں اس حق میں ہوں کہ ان کو قائل کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ مسلط پسندی مسائل کا حل نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کو اور رانا تنویر صاحب کے میں نے کلپ چلائے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلا کے قائل کیا جائے کہ مسلط پسندی نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. تو یہ دونوں مسلط پسند ہیں؟ نہیں, آپ کے سامنے ہے جو آپ نے پوچھو. نہیں, میری عرض سنیں نا, جو آپ نے گفتگو سنوائی ہے اس کے بعد آپ نتیجہ نکال لیں میری گفتگو کا بھی, ان کی گفتگو کا بھی. آپ کو پتہ چل جائے گا میں مسلط پسند سے کام لینا چاہتا ہوں یا کوئی اور لینا چاہتا ہے, اور میرا لیڈر کیا کہہ رہا ہے, میرا نواز شریف کیا کہہ رہا ہے. میری بہت بڑا الزام ان دونوں پہ لگا رہے ہیں, میں الزام نے یہ بھی کہا کہ مسلط پسند وہ لوگ ہیں جو اسائنمنٹس کے اوپر آئے ہوئے ہیں. اچھا, میری بات سن لیں. آپ منصور علی خان اس کو جدھر چاہو لے جاؤ, مگر میں آپ کو پھر سے یہ کہوں گا اور بڑے ادب سے یہ کہنے لگا ہوں کہ میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. میرا پارٹی کے اندر پسند ناپسند کا ایشو نہیں ہے. میرا ایشو صرف ایک ہے کہ پاکستان میں 72 سالوں میں جو حقیقی تبدیلی نہیں آ سکی, نواز شریف نے جو بیڑا اٹھایا ہے, ہمیں نواز شریف کو سپورٹ کرنا ہے, ہمیں نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں, ہمیں اپنی انا
جو ہے اس کو قربان کر کے ہمیں اس کے ساتھ دینا ہوگا۔ ناظرین، میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور رانا تنویر صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو بلا کے سمجھانا چاہیے پارٹی کو کہ مسلط پسندی سے کام نہ لیں گے۔ بریک کے بعد رانا تنویر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے بھی چند سوالات ان کے سامنے رکھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ مسلط پسندی سے کام لے رہے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ مسلم لیگ نون کے دو بیانیوں کی جنگ جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے تو کم از کم ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی بہت ہو رہی ہے۔ ایک اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر صاحب اس وقت اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ ان کا موقف بھی اس پہ جانتے ہیں۔ رانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ رانا صاحب، سب سے پہلے ذرا میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ آپ کا انٹرویو کا ایک کلپ ہے جو پچھلے 24 گھنٹے میں کافی وائرل ہوا ہے۔ میرے خیال میں پہلے ذرا اسے سن لیتے ہیں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ ناظرین سنیے گا رانا تنویر صاحب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا، سنیے گا ذرا۔ یہ آپ نے گفتگو سنی۔ رانا صاحب، یہ کہا جا رہا ہے آپ کے اس بیان میں آپ نے فرمایا کہ جی مریم نواز کے بیانات کی وجہ سے جو ہے وہ پریشر آ جاتا ہے آپ لوگوں کے اوپر بھی اور پارلیمانی پارٹی کے اوپر بھی۔ سر، یہ کس قسم کا پریشر ہے اور کہاں سے آتا ہے سر؟ نہیں، دیکھیں، میرا خیال ہے ایک تو میں آپ کو بہت واضح کہوں کہ مریم بی بی جو اتنے مشکل حالات میں بھی جو ہمارے 4 سال سے حالات ہیں اس میں شی کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ ٹو اسٹرینتھن دا پارٹی ڈیورنگ دس ڈیفیکلٹ ٹائم۔ ان مشکل حالات میں جس طرح مریم بی بی نے پارٹی کو آگے لے کے چلی ہے یا جس طرح پارٹی کو مضبوط کیا ہے یا اس کی گراف بڑھا ہے پارٹی کا، اس میں کسی کو شبہ نہیں جی، لیکن اسی مریم بی بی کی وجہ سے نہیں، جو ہماری پارٹی کا سٹانس ہے، جو ہم سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، جب ہم صاف شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ اس وقت ہماری پارٹی پہ جو مختلف فورسز ہیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، ادھر سے پریشر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو چیز ہے یہ ہم نے ایک جدوجہد شروع کی ہوئی ہے اور ایک سیاسی اور ڈیموکریٹک جمہوری سیاسی جدوجہد ہے جو ایک بہت بڑا ہم مقصد لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں راستے میں تکالیف تو آتی ہیں، تکالیف سہ بھی رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا جس طرح نیب کی کارروائیاں ہوئی ہیں 4 سال سے ہی، بلکہ جو ڈسکوالیفائی کیا گیا میاں صاحب کو، وہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لیکن رانا صاحب، آپ کی جو بات ہے میرے خیال میں جو میں انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو سیاست ہے بے شک اس کی مقبولیت ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے آپ لوگوں کے اوپر پریشر آتا ہے، تو لیکن آپ لوگ وہ پریشر سہ بھی رہے ہیں اور برداشت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ سہنے کی، برداشت کرنے کی ہمت سب کے اندر ہے یا کچھ لوگ یہ ہمت ہار چکے ہیں اب؟ منصور علی خان، میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ صرف مریم بی بی کا ہی نہیں، میاں نواز شریف کا جو بیانیہ کہہ لیں یا ایک جدوجہد کہہ لیں، اس کی وجہ سے جس طرح مشکلات میں ہیں، آپ کو کس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سبھی سہ رہے ہیں، سہ سکیں گے یا سہ رہے ہیں، ابھی تک جو 4 سال ہو گئے ہیں، آپ کو ایک بھی کوئی کمزوری پارٹی میں نظر آئی ہے؟ لوگ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، چاہے ہمارے ممبرز ہیں، چاہے ورکرز ہیں، چاہے ہمارا ووٹر ہے۔ یہ ویسے پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کوئی پولیٹیکل ہسٹری میں اس طرح لوگ کھڑے ہوں، جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ ڈکٹیٹرانہ نہیں ہے کہ کوئی، میں سمجھتا ہوں فاشسٹ گورنمنٹ ہے اس وقت کوئی قانون کی پاسداری نہیں ہے۔ لیکن رانا صاحب، خواجہ آصف صاحب آپ کی اس رائے سے ذرا مختلف اپنا تجزیہ رکھتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے ریسنٹلی آپ کی پارٹی کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے گروپس ہیں، اس سلسلے میں ایک انٹرویو دیا ہے، میں چاہوں گا آپ ذرا سنیے گا خواجہ آصف صاحب کیا فرماتے ہیں، پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں۔ سنیے ناظرین خواجہ آصف صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ یہ رانا صاحب آپ نے یہ گفتگو سنی کہ کچھ لڑ چکے ہیں، کچھ لڑنا نہیں چاہتے، اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر کچھ ڈویژنز، کچھ ایسے اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، ملک احمد خان صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا، مریم اورنگزیب کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا،
اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے, حمزہ شہباز صاحب نے آپ کی ڈویژنل جو میٹنگز ہو رہی تھی ان کو پہلے نہیں اٹینڈ کیا, لیکن میاں جاوید لطیف صاحب کو جب شو کاز نوٹس دے دیا گیا تو آج انہوں نے ایک جو گجرانوالہ ڈویژن کی میٹنگ تھی آج اس کو اٹینڈ بھی کیا, اس کو بلکہ ہیڈ کیا انہوں نے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, منصور علی خان یہ جو ایشو چلا ہوا ہے کہ کوئی گروپنگ کا یا بیانیوں کا, میں نے ہمیشہ اس کو ڈینائی کیا ہے اور اس کو ہمیشہ میں نے رد کیا ہے, اور ہمیشہ میں نے بالکل, آپ کو شاید میرے سارے پروگرام نکالیں جی تو میں کہتا ہوں کوئی گروپنگ نہیں ہے, کوئی تفریق نہیں ہے, سارے کے سارے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں انکلوڈنگ شہباز صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اچھا, لیکن یہ کہنا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ایک وہ ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ برائی ہو رہی ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے, اگر وہ اتنی نہیں اس میں تو پھر وہ زبان سے اس کو روکے اس برائی کو, اگر نہیں تو پھر دل سے اس کو برا کہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ کمزوری کی, کمزوری نہیں, یہ ایک ہر آدمی کا ایک نیچر ہے, ہر آدمی کا سلسلہ ہے. نہیں میں رانا صاحب آن اے لائٹر نوٹ تسی میں دس رہے ہو کہ بیسکلی کچھ لوگ جو ہے وہ جا کے لڑ لیتے ہیں, کچھ دل ہی دل میں بس گالیاں دے کے کہتے ہیں جی ساڑھا کم پورا ہو گیا. میں آپ کو سیریس نوٹ کہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے مجھے نہیں سمجھ آتی میڈیا کب ختم کرے گا. اچھا, دیکھیں کہ ہم ایک ایسی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, ایک ایسا مشن ہے جس میں نہ آپ اسے کیا اختلاف کر سکتے ہیں, نہ کوئی بھی, ایون کوئی ادارہ بھی نہیں کر سکتا. کسی جگہ پوچھیں کیا قانون کی آئین کی پاسداری نہیں ہونی چاہیے, صاحب کہیں گی بالکل ہونی چاہیے, انکلوڈنگ عمران خان. نہیں لیکن پاسداری کروانی کس طرح ہے, اصل تو سر ایشو یہ ہے نا, مریم نواز کہتی ہیں پاسداری کروانی ہے مزاحمت کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آئین پہ پاسداری کروانی ہے مفاہمت کے ساتھ. یہی تو پھڈا ہے آپس میں پارٹی کے اندر. نہیں, دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ہماری اگر باتیں سنیں نا تو اگلے دن ہمارے ایک, میں نام کیا لوں, بڑے ہمارے سینئر لیڈر ہیں, انہیں کہہ رہی اگر ہمیں یہ چیز ملے, آئین اور قانون کی پاسداری اور اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کرنے سارے ادارے, اور صاف شفاف الیکشن ہو, اگر یہ آرام سے مل جائے تو میرا حال ہے اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہوگا. ہم نے کوئی بات نہیں, لیکن آپ جو کریٹیکل اینالائز کرتے ہیں نا چیزوں کو, آپ جیسے لوگ, تو اس میں پھر تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں میں آپ شکوک پیدا کرتے ہیں. اچھا, لیکن کیونکہ میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے, اتنا زیادہ پرو ایکٹیو ہے, اور سارے سلسلے اب چل رہے ہیں, اور ہر بندے کی ایکسیس ہے میڈیا تک, ایون سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, تو سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں جب لوگوں میں پہنچتی ہیں دائیں بائیں سے تو وہ تھوڑا سا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی دیکھیں, ضمنی الیکشن دیکھیں, آپ کوئی ہمارے جلسے دیکھیں, ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ کے دیکھیں, ہمارے آزاد کشمیر کے الیکشن دیکھیں, تو لوگ کس طرح آ کے رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگ پتہ چلنا چاہیے کہ قوم اور جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, جو ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک, مجھے بتائیں کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے, یہ سب سے ولنریبل. میں ابھی دکھاتا ہوں سر, میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھوں گا, اور بلکہ آپ بھی اس ایگزامپل کے اندر خود بھی شامل ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بتائیں کوئی اگر ایسی ایگزامپل ہے. میرے پاس ہے ایک ایگزامپل, میں دکھاتا ہوں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. آئیے ذرا سنتے ہیں. یہ رانا صاحب یہ آپ ہی کی گفتگو ہے سر, آپ ہی شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. جی میں منصور علی خان بتاؤں سر, یہ تو بات ہوگی, بات ختم ہو گئی, اور یہی ہے کہ پارٹی کے اندر بات کرنی چاہیے اگر کسی کو تھوڑا اختلاف ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ جو چیز بتا رہے ہیں, لیکن میرا اس سے ہٹ کے میرا ایک پوائنٹ ہے کہ ایک ہماری ہیرارکی ہے, پریزیڈنٹ ہے ہمارے, اور وہ پریزیڈنٹ ہیں, ان کی ہمیں جب تک وہ پریزیڈنٹ ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو. ٹھیک ہے, اگر شاید پریزیڈنٹ ہو تو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو کام نہیں چلتا نا. دیکھیں نا, اگر ایک چیف ایگزیکٹو ہے, اس کے نیچے ایک ساری ہیرارکی ہے, تو سیٹ اپ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو اصولی ایک بات تھی
کوئی بھی ہو, ABC کوئی بھی ہو. میں شہباز صاحب لیکن رانا صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بیسکلی آپ کی پارٹی کے اندر ہی ایک ایسا گروپ موجود ہے جو شہباز شریف صاحب کی صدارت کو اس طرح دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور وہ ابھی بھی لندن سے انسٹرکشنز لینے کو یا بڑے میاں صاحب کی انسٹرکشنز لینے کو زیادہ فوقیت دیتا ہے کہ ہم وہاں پہ کانٹیکٹ میں رہیں گے, وہاں سے جو کچھ آئے گا ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے, اور زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے گروپ سے ہی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کسی گروپ کی بات کرتے ہیں, لیکن جو آپ لندن سے گائیڈنس, وہ تو ہمارا ایک طے شدہ بات ہے. وہ ہمارے قائد ہیں اور ان سے ہمیں گائیڈنس ہم لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم تو ساری گائیڈنس لیتے ہیں, جس کی بھی ایکسیس ہے. میری بھی خواہش ہے کہ مجھے بھی گائیڈنس ادھر سے ملے. یہ لہٰذا یہ بات کہنا, اور گائیڈنس ان کی ہوتی ہے اور فائنل ڈیسیژن بھی ان کے ہوتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, جب ہم کوئی بات کرتے ہیں, جب ان کی فائنل اپروول ہوتی ہے, اگر وہ میٹنگ ویڈیو لنک پہ میٹنگ نہیں ہوتی, ویسے کوئی فیصلہ ہم کرتے ہیں تو اپروول ادھر سے لیتے ہیں. چھوٹا کوئی نوٹیفیکیشن ہو, کوئی بات, تو وہاں سے اپروول لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تاثر کہ وہاں سے گائیڈنس لیتے ہیں, ہمیں لینی چاہیے ان سے گائیڈنس, کیونکہ ہی از اے سپریمو اور وہی ہمارے قائد ہیں, اور پارٹی صدر کے بھی وہ قائد ہیں, سب کے قائد ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ادھر اشارہ کرنا آپ کا قائد کی طرف مناسب نہیں, کیونکہ وہی ہمارے محور ہیں ہر چیز کے. تو پھر مریم نواز صاحبہ نے جو پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ جی ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اگلے الیکشن میں اگر نون لیگ جیتتی ہے تو آپ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کون ہوں گے, تو پھر ان کا جو جواب تھا کہ جی یہ فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے, تو اس میں پھر کوئی غلطی تو نہیں ہے نا, یا یہ آپ کے خیال میں ٹھیک اپروچ تھی یا نہیں؟ 100% ٹھیک تھی جی. اگر میاں نواز شریف صاحب مناسب سمجھے کہ ابھی فیصلہ کر دیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ جب پارٹی اس پوزیشن, میری اپنی پولیٹیکل اپروچ کیا, میری ذاتی, کہ جب الیکشن ہوگا ہم جیت جائیں گے, تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, واپس آئیں, خیریت سے ہوں, اور وہ الیکشن لڑیں. اگر وہ ان کی یہ ختم ہو جاتی ہے جو جعلی سی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے جس طرح ہوئی ہے اقامہ پہ, ایک مطلب دنیا میں مذاق بن گیا نا, اقامہ پہ ایک ڈسکوالیفیکیشن ہوگی, چلیں. لیکن اگر وہ ختم اور ریموو ہو جاتی ہے, اگر انہیں کی خواہش ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا ان کی خواہش ہے یا نہیں ہے, اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں, چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, تو وہ ہوں گے. ورنہ جس کو بھی کہیں گے, جب شاہد خاقان بنے تھے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہی فیصلہ کیا تھا یہ, اور ہم نے دل و جان سے قبول کیا تھا, اور اللہ بھی ایسے ہی ہوگا. تو کل کو رانا صاحب اگر میاں صاحب وراثت کی بات کرتے ہیں اور پارٹی کو لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, اور وہ شہباز شریف صاحب کی جگہ مریم نواز کی بات کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ لوگوں کو قابل قبول ہوگا, اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں, جو بھی میاں صاحب اور پارٹی فیصلہ کرتی ہے, کیوں نہیں قبول ہوگا؟ اچھا, جو بھی, بالکل میاں صاحب اور پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے, یہ ایک مسلم لیگ نون ایک بڑی میچور پارٹی ہے. ان کو آپ دیکھیں نا, کوئی 35 سال ہو گئے ہیں, اور بڑی جدوجہد ہے اس پارٹی کے لیے. میاں صاحب نے اس پارٹی کو بنایا ہے, میاں صاحب نے بہت بڑی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, تحریک نجات چلائے, بڑا کام کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, منصور علی خان, میں نے تو سارا کام ساتھ کیا ہوا ہے نا. اچھا, ہم تھک جاتے تھے, صبح چلتے تھے, یہ رات 11 بجے کہیں جا کے ہم رکتے تھے, مختلف راستے میں کرتے کرتے جی ٹی روڈ سے, اور مختلف جگہ پہ فائنلی جا کے ہم اتر جاتے تھے جی, کسی باتھ روم چلے جاتے ہیں. لیکن میں میاں صاحب کو ویسے کریڈٹ دیتا ہوں, وہاں جا کے جب فائنل جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے, وہاں جا کے وہ باتھ روم جاتے تھے, یا سارے اپنے اس وقت کھانا شانا کھا کے. بڑی محنت سے اس پارٹی کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے, اتنی میچور ہے کہ اب آپ کے سامنے ہے. تمام تر حربوں کے باوجود, تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود, آج بھی پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اچھا رانا صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ یہ ساری گفتگو کی. تھینک یو سو مچ. ناظرین, تنویر صاحب کی آپ نے ساری گفتگو سنی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ گروپ بندی کی باتیں جو ہیں یہ میڈیا کی پھیلائی ہوئی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اختلافات ہیں یا نہیں ہیں, میرے خیال میں پورا پروگرام دیکھنے کے بعد آپ کو خود کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا ہوگا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.